भी मेरे प्रोग्राम में कोई खातून आती हैं और अपने आप को अपने पैशन के तौर पर जिस तरह से वो प्रोफेशन को आगे लेकर आना चाहती हैं वो लेकर आ रही होती हैं अपनी मेहनत के तहत, अपने बलबूते के तहत, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। और ये बहुत एक बड़ी बात होती है कि आप करियर आप जिस तरह से भी अपने करियर को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, लेकिन जिस तरह से आप आर्ट में पैशनेट होते हैं उसको आगे लेकर चलना, तो ये एक मुझे लगता है कि हमारी इंस्टिंक्ट होती है जिसको हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ज्वाइन किया है कॉलमिस्ट जनाब इरम इशफाक साहिबा ने, जिनसे हम बात करेंगे उनके आर्ट वर्क के बारे में और उनसे जानेंगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग में काम करने के बाद आपको कैसे ख्याल आया कि मेरे अंदर जो एक टैलेंट है या जो मेरा जो पैशन है मुझे उसको भी परसू करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपका आर्ट वर्क अगर हम देखें इंतहाई खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। मुझे बताइए कि ये इंस्पिरेशन कैसे आई आपको? बचपन से इसमें टैलेंट थी या फिर आपको लगा था कि मुझे अब इसको परसू करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो जी आपके चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपना काम आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। ऐसा है कि ये एक दिन में ख्याल नहीं आता, ये आपके अंदर हमेशा से होता है। और मेरे फैमिली में आर्ट था, लेकिन आपको पता हमारे पाकिस्तान में आर्ट को कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं समझा जाता, इसको एक हॉबी समझा जाता है। तो हम पे पढ़ने का बहुत प्रेशर था, तो मैंने फिर उस पढ़ाई का भी प्रेशर था और कुछ बन के भी दिखाना था, और क्योंकि आपको मनवाने के लिए एक अच्छी डिग्री भी चाहिए होती है, लेकिन साथ साथ पेंटिंग का भी शौक़ था। तो पहले तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी, इसको एज ए हॉबी ही करती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं आगे अपने प्रोफेशन में चलती गई तो मैं उससे बोर होती गई। मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, और मेरे अंदर जो सलाहियत थी वो मुझे अंदर से आवाज़ देती थी कि नहीं, तुमने कुछ और भी करना है। तो फिर मैंने ना पेंटिंग्स बनानी शुरू की, और सबसे पहले नैयर अली दादा ने जब मेरी पेंटिंग्स देखी तो उन्होंने बहुत पसंद की और अपने गैलरी में उन्होंने उसको पेश किया। तो ये एक बहुत बड़ी इनकरेजमेंट थी कि इतनी बड़ी शख्सियत ने मुझे, जिसका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, हिस्ट्री नहीं है कोई आर्ट की, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं। बचपन में क्या पेंट करती थी जहाँ से आपको लगता था? फिगरेटिव। स्टार्ट मैंने फिगरेटिव से किया। मैं 5 साल की थी तो मेरी जो ड्राइंग बुक थी अम्मी ने एक दिन देख ली, और मैं उस वक्त कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो अम्मी वो हैरान रह गई वो स्केचेस देख के। तो वो हम जेलम में होते थे, तो अम्मी कॉन्वेंट स्कूल में वो सिस्टर के पास ले गई और उन्होंने कहा कि देखें ये इतनी छोटी है तो ये इसने कितने ज़बरदस्त फिगरेटिव स्केचेस बनाए। तो मुझे आज भी याद है नानी ने कहा कि आप इसको करने दें, इसे रोकिएगा कभी नहीं। और नो डाउट कि मेरे पेरेंट्स ने हमें कभी मतलब अक्सर लोग होते हैं डिस्करेज करते हैं, उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया। जिस तरह के हमें मटेरियल्स चाहिए थे, जो कुछ चाहिए था, तो मैं स्टडीज़ में भी अच्छा कर रही थी तो और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली। सही हो गया। अच्छा, मैं देखती हूँ कि मेरा ताल्लुक अंदरून से है, तो ये सारी पेंटिंग्स ना मुझे अंदरून की याद दिला रही हैं। वो सारा इंटीरियर स्ट्रक्चर जो है, इससे कोई ख़ास आपकी उनसियत है या फिर आपको ये खूबसूरत अट्रैक्ट करता है? अच्छा जी, ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, ये अंदर से बड़े उदास किस्म के लोग होते हैं। आप एक टर्मिनोलॉजी है जिसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो हर आर्टिस्ट के अंदर एक नॉस्टैल्जिया यानी कि एक खुशी जो गुजर गई होती है। तो ये जितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, ये गुजरी हुई खुशी है। खुशी एक ऐसी चीज़ है कि उस वक़्त तो आपको बहुत मज़ा आता है, लेकिन बहुत साल गुजरने के बाद आपको पुरानी तस्वीर देखें तो वो आपको रुला देती है। ये कजी इसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। कभी इन बिल्डिंग्स में जाना वहाँ पे हुआ है? देखिए, जब मैं जाती थी ऐसे, मतलब आप सैर व तफरी के लिए फैमिली के साथ जाते हैं, तो मैं नॉस्टैल्जिया में चली जाती थी कि कितने अजीम लोग थे जिन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई। फिर मैं अर्बन प्लानिंग में आ गई तो आर्किटेक्चर, फिर मेरा काम भी इससे रिलेटेड हो गया। तो पसंद तो मुझे हमेशा से थी। तो जब मैंने सोचा कि मैंने एग्जीबिशंस करने हैं तो मैंने इसी को अपना सब्जेक्ट बनाया, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि पाकिस्तान के पास इस कदर ज़बरदस्त हेरिटेज है। आप देखें कि जितने हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं वो लाहौर की वर्ल्ड सिटी को पेंट करते हैं। मैं इंटरेस्टिंगली कैसे, हर एक का टेस्ट डिफरेंट है, हर एक का स्टाइल डिफरेंट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं ना, मैं हर एक की पेंटिंग देखती हूँ, हर एक की पेंटिंग में ना डिटेलिंग डिफरेंट होती है। वो जो उसके जहन में विजन होता है ना, वो सारा पेंटिंग में नज़र आ रहा होता है। जी, लेकिन मैं जो आपको इंटरेस्टिंग बात बताने लगी हूँ, जो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, कि पाकिस्तान के जो छोटे शहर हैं जैसे चिन्योट है, भेरा है, गुजरात है, ये गुजरात की पेंटिंग है।
تو وہ جو ہے ان میں بھی بے تحاشا خوبصورت پرانی عمارتیں ہیں. والڈ سٹی ہے, لائک بھیرا ایک شہر ہے جس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موٹر وے کا اسٹاپ. یہ سکندر اعظم کے زمانے کا شہر ہے جس کے 12 دروازے تھے, اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ لکڑی کا کام بہت خوبصورت کرتے تھے. تو جب انگریز یہاں آئے تو وہ بکنگم پیلس کے دروازے بنانے کے لیے بھیرا سے وہ لے کر گئے تھے آرٹیسنس کو اور کرافٹ کے لوگوں کو, اور انہوں نے یہ بنائے ہوئے. اب دیکھیے جب میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا تو میں حیران رہ گئی کہ ہماری چھوٹے شہروں میں بھی جو پاکستان کی ثقافت ہے, ہیریٹیج بلڈنگس ہیں, ان کو کنزرو کرنا چاہیے. اچھا جیسے یہ میری ایک پینٹنگ ہے, یہ مجھے پتہ نہیں ہلکا سا شاید میں بھی آئی ایم رونگ, یہ مجھے شاہی قلعے کا اور اس دروازے کا یہ شالیمار گارڈن. تو میں نا پرانی بلڈنگس کو جو ہے نا ان کے اوپر بوگن ویلیا کی بیلیں چڑھا دیتی ہوں, ان کو خوبصورت کر دیتی ہوں جیسے یورپ میں انہوں نے کیا ہوا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی جو پرانے شہر ہیں ان کو ہم یورپ کے سٹائل پہ ان کو کریں, جیسے خوبصورت ٹائل, صاف ستھرے. تو وہ ایک بہت بڑا ٹورزم انڈسٹری ہے جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. بالکل اس طرح سے. اچھا ابھی دوبارہ کبھی آپ کا اندرون شہر میں جانا ہوا جو ابھی دوبارہ سے, جیسے اب آپ نے ان کو رنگ دینا شروع کر دیا نا, پہلے جب ہم جب نانا کے گھر جاتے تھے تب دیواروں پہ رنگ نہیں ہوتے تھے, سبز رنگ کی صرف عمارتیں ہوتی تھی, وہ بھی بوسیدہ جی, اور کہیں نہ کہیں سے نا وہ نظر آ رہا تھا جیسے آپ نے کہا نا اداس عمارتیں ہوتی تھیں جی بالکل, اور اپنے آپ میں پتہ نہیں کہانیاں لے کر بیٹھی ہوتی تھی بہت ساری. جب سے ان کو پینٹ کر دیا نا تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اٹریکٹیو تو ہو گیا مگر کچھ نہ کچھ ماند پڑ گیا. دیکھیں اصل میں ابھی ہم پاکستان میں یہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. یورپ کتنا پیسہ کماتا ہے سال کا, مطلب پوری دنیا کا جو ٹورسٹ ہے وہ وہاں کے پرانے شہر ہی دیکھنے آتا ہے نا. تو اب پاکستان کو بھی انہی لائنز کے اوپر, لیکن بڑی آرٹسٹیکلی, یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ کچھ ایسے کلرز کر دیے ہیں, میرے خیال میں ابھی نیڈ کہ ہم اس چیز کو بہت آرٹسٹیکلی کریں. یہ بڑا ڈیلیکیٹ میڈیم ہے کہ آپ نے ایک پرانی عمارت کو اس کا پرانا وہ بھی رکھنا ہے اور اس کو تھوڑا ایسا بھی کرنا ہے کہ وہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرے. ٹورسٹ کو بھی اٹریکٹ کرے. یہ ڈیلیکیسی آف جو ہے نا جسے کہتے ہیں ایستھیٹک سینس, وہ بہت زیادہ چاہیے اس کو بنانے کے لیے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو والدین اگر رہے ہیں نا تو آپ اگر ان کی پکچرز دیکھیں آپ نکال کر 80s کی 70s کی ایون, تو وہاں پہ پرانے گھر ہیں اور وہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, پرانا کیمرہ ہے, کچھ خاص نہیں کیا ہوا, بیک گراؤنڈ سیٹ نہیں کیا ہوا, لیکن وہ ایک ایستھیٹک مووز ہیں, ایستھیٹک پکچرز ہیں. اب آ کر ہمارے بچوں کو ہو رہا ہے اگر پرانی دیوار ہے اور اس پہ سیلن بھی آئی ہوئی ہے, اگر وہ کچھ بھی ہے چاہے وہ اینٹیں ہی لگی ہوئی ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ ایستھیٹک ہے. تو یہ خوبصورتی, یہ چیزیں, یہ آرٹسٹ نے مجھے لگتا ہے کہ وہ لے کر آئے ہیں کہ اگر کوئی چیز پرانی ہے وہ اپنے آپ میں ایک پیغام دے رہی ہے. وہاں پہ اگر آپ کھڑے ہو کے تصویریں بھی بنا رہے ہیں تو وہ اپنے آپ میں ایک خوبصورتی جھلک رہی ہے, پیچھے بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں جو بہترین آرکیٹیکچر ہے وہ بن چکا ہے, بہترین نظمیں ہیں جو لکھی جا چکی ہیں, بہترین آوازیں ہیں جو جا چکی ہیں. یقین کریں کہ اسی کو آگے لیگیسی کو آگے پتہ نہیں 1000 سال کی, مگر میں کہوں تو بہترین لوگ آگے جا چکے ہیں. ہم تو خراب کرنے والوں میں سے. میرے خیال میں جو ہم نے پاکستان میں اپنے شہروں کا حال کیا ہے, اتنے خوبصورت عمارتوں کا جو ہم نے حشر کیا ہے, اتنی خوبصورت گلیوں کا جو ہم نے حشر کیا ہے, کوڑے کرکٹ سے وہ بھری ہوئی ہیں, اور ہم اپنا ملک صاف نہیں کر سکتے. تو من حیث القوم ہم ایستھیٹک لوگ نہیں ہیں. ہماری وہ جو ہے نا حس کسی چیز کو اردو میں اس کو کیا کہیں گے, ایستھیٹک سینس کو اردو میں کیا کہیں گے ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. بہرحال جمالیات, ہاں جی, جمالیات کا جو ہے ہمارا ذوق, من حیث القوم وہ ہمارا اتنا ہم نے سیٹل نہیں کیا, ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا بچوں کو اپنے. تو میں یہ جو لکھتی ہوں, ابھی دیکھیں آپ جب میں نے انٹروڈکشن دے رہی تھی, کبھی آپ مجھے کالمسٹ کہہ رہی تھی, کبھی آرٹسٹ, کبھی اربن پلانر, تو دیکھنے والے تو کافی کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ میں کیا چیز ہوں. نہیں, آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں جو اپنے پیشن کو بھی لے کر چل رہی ہیں, اپنے پروفیشن کو بھی لے کر چل رہی ہیں. آپ کے اندر جو مجھے لگتا ہے ایک اسپارک ہے نا, اس کو بھی لے کر چل رہی ہیں. اور ایک یہ مجھے لگتا ہے خواتین کے لیے ایک آئیڈیل ایگزامپل ہے جو کہتی ہیں نہیں اب ہم اس میں آگے, اب ہم یہ کریں گے تو یہ تو پرانی بات ہو گئی نا, آپ اسی چیز کو آگے لے کر چل رہے ہیں, تو بہت اپریشیٹ کرنا بنتا ہے آپ کو. اچھا میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, آپ کے کالمز میں بھی, آپ کی پینٹنگز میں بھی تاریخی عمارتوں کا, ثقافت, ان سب چیزوں کا بہت ذکر ہے. جی, جب میں دیکھتی ہوں, میں بھی اگر 5 سال 10 سال پہلے یہاں پر
میں کچھ نا غزلیں جو ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ سنتی تھی، تو میں اس دور میں چلی جاتی ہوں. جی بالکل. اس چیز نے نا مجھے بہت سینسیٹیو کر دیا ہوا ہے. جی. تو آپ مجھے لگتا ہے کہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں، بہت سینسیٹیو ہیں ان چیزوں کے بارے میں. یونیورسٹی کے زمانے میں تو جی میرے جو کنٹمپریریز ہیں وہ مجھے ایز اے شاعرہ جانتے ہیں. یو ای ٹی میں لٹری سوسائٹی میں بہت ایکٹیو تھی اور میں نے بہت بڑے بڑے شاعروں کے آگے ہم بلاتے تھے وہاں پہ، پھر اسٹوڈنٹس بھی اپنا کلام پڑھتے تھے، کشور ناہید، امجد اسلام امجد، احمد فراز، تو وہ پھر اسٹوڈنٹس کا کلام بھی سنتے تھے. تو اس زمانے میں تو میں شاعری کرتی تھی، لیکن پھر میں نے شاعری چھوڑ کے بعد میں پھر پینٹنگز کی طرف آ گئی. اس چیز اور ڈیفینیٹلی خیالات کا اظہار ہی ہے نا، لفظوں میں کر لیا جائے یا رنگوں میں کر لیا جائے، چاہے آپ اس طرح سے کریں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ سوچنا ہمیشہ سے رہتا تھا کہ پاکستان کا کچھ ہونا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو آگے لے کے آنا چاہیے. اچھا دیکھیے پینٹنگ کرنے میں ایک چیز کتنی زبردست ہے کہ میں یہ زندگی ہے، اس میں آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں، آپ کبھی دکھی ہوتے ہیں، بہت ساری آپ کے دماغ میں چیزیں چل رہی تھی ہیں. The moment I start painting سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. تھیراپی ہوتی ہے نا بہت سارے لوگوں کے لیے، زبردست، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. جی. تو ایک نا زندگی کا ایک، اور چونکہ میری پینٹنگ صرف پینٹنگز نہیں، ایک مقصد ہے، یہ ایک ایجوکیشن ہے لوگوں کو کہ یہ جو ورثہ ہے ہمارا پاکستان کا، پلیز اس کا کچھ کیجئے. گورنمنٹ کو پیغام ہے، کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس اس طرح کی تو کوئی پوزیشن نہیں کہ میں ان کو کر سکوں، ان کو ٹھیک کر سکوں، لیکن قلم اور برش تو میرے ہاتھ میں ہے اور یہ سب سے پاورفل میڈیم ہوتا ہے. اور واقعی میں کچھ ایسی تاریخی عمارات ہیں جہاں پہ میرا بھی جانا ہوا ہے، اس کو ریسٹوریشن کی بہت ضرورت ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے تباہ حالی کا شکار ہے. اگر ہم اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں وہ بہترین طریقے سے سامنے آ سکتی ہیں. اور اگر ہم صرف اندرون لاہور کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے، جیسے آپ نے شالیمار گارڈن کا، اور ان سب کا صرف لوگوں کو پتہ ہے. اس کے بعد اڑے پرے شادرہ والی سائڈ پہ کوئی مقبرہ جہانگیر سے لے کے مقبرہ نور جہاں سے لے کر بہت ساری چیزیں ہیں اس کی جس کو ریسٹوریشن کی ضرورت ہے، اور وہ بہت ایک خوبصورت پیغام دیتی، خود بخود وہ ایک پیغام دیتی ہیں، اس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو کوئی ایک ایسی عمارت جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہے، اس کے ایک ایک دروازے نے، ایک ایک کھڑکی نے، جو آپ کو دیکھ کر نہ کچھ محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے ہر پرانی بلڈنگ، چاہے چھوٹی چاہے بڑی، اس کا ایک اپنا ہی حسن ہے. وہ کہانیاں ہیں، آوازیں ہیں، پتہ نہیں، مجھے تو وہاں جا کے بہت شور سنائی دیتے ہیں. اور واقعی میں ہر دروازے کے پیچھے ایک کہانی ہے جو اس تاریخی عمارت میں قید ہے. اور وہ خود پینٹنگ، وہ بلڈنگ کہتی ہے کہ مجھے پینٹ کرو. وہ دیکھتے ہی نا، میں کوئی دیکھتی ہوں تو وہ کینوس کے اوپر پوری پینٹنگ پینٹ ہو جاتی ہے، مجھے بس ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اس کو. میرے جو نانا ابو ہیں ان کا گھر ہے جہاں پہ میری امی کی پیدائش ہوئی، میری امی لوگ وہاں پہ رہے، تو وہ ابھی بھی ہے، اور وہ ہے اندرون میں، وہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی یہ بلڈنگز ہیں، اور دروازے بھی آج تک اس کے وہی ہیں، وہی کھڑکیاں ہیں، بالکل وہی جھانکنے کے لیے وہی سب کچھ بنا ہوا ہے. تو وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے نا. اور دوسری سائڈ پہ دوسرے ماموں کا گھر وہ انہوں نے نیا بنا لیا ہے. اب وہاں سے نا وہ فیلنگ نہیں آتی ہے جو وہ اس والے گھر سے آتی ہے نا، تنگ سیڑھیوں میں جانا، وہ دروازے کی آواز آنا، وہ بہت خوبصورت ایک چیزیں ہیں، وہ بہت آپ کو. یہ جو پینٹنگ ہے نا، اب تھوڑی کنٹروورشل اس لیے آج کل کے کرکٹ میچ کا جو بھی یہ دہلی کی ہے، تو انڈیا سے آج کل آپ کو پتہ ہے ہماری تھوڑی سی چل رہی ہے آج کل. تو ایک چیز کی میں دشمن کی ضرور، جو آج کل ہمارے بہت دشمن بنے ہوئے، وہ کہ میں ایک کانفرنس تھی میرے ہسبینڈ کی، تو اس سلسلے میں ہم انڈیا جانا ہوا. ہمارے جو ان لوگوں نے جو ہمسائے ہیں جن سے ہماری بالکل نہیں بنتی، ان کی ایک اچھی بات ضرور ہے جو ہمیں بھی اپنانی چاہیے، کہ انہوں نے پرانی بلڈنگز کو سینت کے رکھا ہوا ہے، ایک ایک ٹائل کو انہوں نے چمکا کے. اور یہ دہلی میں ابراہیم لودھی کا مقبرہ ہے، یہ اس کی میں نے، یہ شام کے وقت گولڈن آور کی یہ لائٹس آ رہی تھی تو یہ میں نے پینٹ کیا تھا. آپ اپنی آنکھوں میں قید کرتی ہیں چیزیں؟ نہیں، کیمرے میں، کیونکہ آپ کو ایک پورا کمپوزیشن بنانا ہوتا ہے. جب تک کمپوزیشن ٹھیک نہیں ہوگی پینٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی. تو میں بہت ساری تصویریں لیتی ہوں کسی ایک جگہ کی، اور جو اس میں بیسٹ کمپوزیشن ہوتی ہے پھر میں کلرز پھر میں اپنے حساب سے اس کو کرتی ہوں. بہت خوبصورتی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی عمارتیں جن میں رنگ نہیں ہیں، جو وہ سیدھا ہو چکی ہیں، ان میں جب رنگ بھرے جاتے ہیں تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ سے نا رنگوں کی طرف آنا ہے مجھے. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ بھی آپ کی پینٹنگ میں ایک طرح سے نظر آتی ہیں. اچھا، یہ جو پرانی ہوتی ہے نا خراب ہوئی ہوئی دیواریں، ان میں تو بہت زیادہ کلرز ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کیمیکلز باہر آ جاتے ہیں. وہ جو دیواروں کے ٹوٹی ہوئی اینٹیں، تو وہ پینٹ کرنے میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے. اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ اندر چاول ہے، ہمیں سنتے تھے پہلے دالیں، یہ سب چیزوں سے وہ بنائی جاتی ہیں، کلرز نکل آتے ہیں. تو وہ پینٹ کرنے میں پھر وہ آرٹسٹک ٹچ اس کا بہت زیادہ آتا ہے. لیکن میسج میرا یہ ہے کہ پلیز ان کو ایسے نہ رہنے دیں، ان کو تھوڑا
صحیح ٹھیک ٹھاک کریں, ٹورزم بن. دیکھیں جس طرح اب شیخو پورہ کا قلعہ ہے, میرے خیال میں آدھی آبادی کی لاہور کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ شیخو پورہ میں کوئی قلعہ بھی ہے. اٹس اے بگ ہیوج فورٹ. اب آپ حرم مینار کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں شیخو پورہ کا قلعہ آئی گیس نہیں پتہ نا, نہیں پتہ. بہت بڑا قلعہ ہے شیخو پورہ میں, جو کہ بس اس کے باہر سڑک بنا دی گئی ہے, قلعے کو نگلیکٹ. یہ مجھے لازمی وزٹ کرنا ہے. دیکھیں نا اب آپ یہ جو بلال لاشاری کی فلم آئی تھی مولا جٹ, اس کی کچھ شوٹنگ ادھر ہوئی ہے. تو وہ قلعہ جو ہے ابھی تک میں نے وزٹ نہیں کیا, میں نے تصویروں میں دیکھا ہے. اب ہم حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو رینوویٹ کر کے ایک زبردست ہسٹورک ٹورزم سائٹ بنائے اور ہوٹل بنائے. کتنا ہم امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, کتنا ہم ان دو شہروں کے بیچ میں لوگوں کا آنا جانا, اور سوچیں اس سے کتنا بزنس ہم بنا سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں, جیسے ایک بھیرا شہر تھا, میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کسی کو پتا ہوگا جب تک موٹر وے کے آپ یقین کیجئے اس کے 12 دروازے تھے اور انہوں نے کسی ٹھیکیدار کو دے کے وہ بنوائے. میں تو رو پڑی ان دروازوں کو. اب آپ سوچ سکتے ہیں ایک ٹھیکیدار وہ دروازے کیسے بنائے گا. تو وہ, لیکن وہ شہر ایسے جیسے سویا ہوا محل ہو. خوبصورت وہاں کی بلڈنگز ہیں, لکڑی کے دروازے, زبردست مینشنز. میں نے پورا ایک ایگزیبیشن اس پہ کیا تھا. تو اس کے بعد وال سٹی اتھارٹی نے اس کو ٹیک اوور کیا, اور وہ خیر انہوں نے کافی وہاں کی کیا, لیکن وہ جو دروازوں کا حشر ہوا ہے وہ بہت برا ہے. تو بہرحال میں آپ سے یہ بتا رہی تھی کہ ہمیں اپنے پرانی عمارتوں کو ہوٹلز میں کنورٹ کرنا چاہیے. لوگ وہاں پر بے تحاشا دیکھیں امپلائمنٹ, وہاں پہ جو لوگ کام کریں گے ان کے ساتھ جو کمپلیمنٹری سروسز ہوں گی, کتنا کچھ وہاں پر بزنس جنریٹ ہوگا. obviously. تو ارم صاحبہ جب آپ اپنے دور میں شاعری کرتی تھیں, جی کچھ چند الفاظ, کچھ خیالات یاد ہیں آپ کو؟ مجھے بالکل نہیں اب یاد, اور وہ میرے خیال میں بہت رومانٹک شاعری تھی, تو اب میرے خیال میں اب اس کو رہنے ہی دیں. کچھ چیزیں نا آپ کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہیں, یہ رومانس, کسی کے بارے میں حسن نظر ہونا, لو ہونا, یہ صرف انسان سے نہیں, ہر اس چیز سے آپ کو پیشن سے, ہر کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل. لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ ان تمام خواتین کے لیے جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں, اپنے پیشن کو آگے لے کر, لیکن نہیں کر پاتی ہیں؟ دیکھیں ایک تو لڑکیوں کو بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ انہوں نے زندگی میں ایک تو اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے, اور زندگی میں انہوں نے اپنی حیثیت, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. صرف نوکری کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں. ہم صرف ہر چیز کو نوکری سے جوڑ دیتے ہیں, پیسے کمانے سے جوڑ دیتے ہیں. وہ تو ہے ہی, وہ تو امپورٹنٹ چیز ہے ہی, لیکن اپنا اندر کوئی ہاتھ کا ہنر ضرور کریں, جس میں بھی ان کا دل کرتا ہے, جو بھی ان کو خدا نے دی ہے. میرے پاس بے شمار عورتیں آتی ہیں, ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ تھا, شادی ہو گئی, ہم اس لیے نہیں کر سکے. تو میں نے تو یہ سارا کچھ شادی کے بعد ہی کیا ہے, 2 پوسٹ گریجویشن شادی کے بعد کی, اپنا سارا آرٹ کا یہ سب کیا, کیونکہ میں کرنا چاہتی تھی. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کو بہت ساری پرابلم سے نکالتے ہیں, اور if you have supportive partner, ڈیفینیٹلی وہ تو میری پہلی شرط تھی, جو مجھے کام کرنے دے گا میں اسی سے شادی کروں گی. تو وہ میرے پیرنٹس کو کافی ٹف ٹائم ملا, ایسا بندہ بیک ان 90s ڈھونڈنا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. آج کل تو تھوڑا بہتر ہو گیا ماحول, لیکن اس زمانے میں تھوڑا مشکل تھا. نہیں, یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک اپنی پرائیورٹی سیٹ کی ہے, یہ ہوگا تو میں کرنے دوں گی. آج کل تو بچیاں آپ دیکھتی ہیں کہ وہ بہہ جاتی ہیں اس چیز میں کہ کوئی بات نہیں, ہم عشق محبت میں کام بھی نہیں کریں گے, ہم چھوڑ دیں گے ہر چیز نا. لیکن اپنی پرائیورٹی سامنے رکھنا, اس چیزوں کو بتانا کہ ہم کیا چاہتے ہیں, دس از دی بگ. یہ دیکھیں, یہ میرا عشق اور محبت ہی ہے, کیونکہ عشق کے بغیر یہ آپ نہیں کر سکتے. جتنی سے محنت لگتی ہے, جتنا اس کے اندر آپ کا ساری آپ کی سول ٹرانسفر ہوتی ہے کینوس کے اوپر. بالکل. تو یہ لڑکیوں کو میں یہ کہوں گی کہ اپنی ذات کو بنائیں, باقی گھر ور سب کچھ ہو جاتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کریں اور اپنی ذات کو بنائیں, تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی باعث عزت ہیں اور اپنی ذات کے لیے تو ہے. بالکل. اس طرح سے بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. nice. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو کبھی سائڈ پہ نہ رکھیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے, اور جب وقت گزر جاتا ہے پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شروع سے شروع کرنا پڑے گا. تو ایسی کئی مثالیں ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں جو کوئی عمر کی قید نہیں ہے, کوئی وقت کی قید نہیں ہے. جب آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں.